बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का एक इंटरव्यू किया है। 48 मिनट का ये इंटरव्यू है और इसमें तारीख का एक रुख दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि काजी मोहम्मद ईसा, जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के वालिद हैं, उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो कायद आज़म के करीबी साथी थे और पाकिस्तान बनाने में उनका बड़ा अहम किरदार था। ये एक अधूरा और नामुकम्मल इंटरव्यू था। इसको मैं अधूरा और नामुकम्मल इंटरव्यू इसलिए कह रहा हूं कि इसमें तारीख का एक रुख दिखाया गया है, तारीख का दूसरा रुख नहीं दिखाया गया जो हमें तारीख की किताबों में मिलता है। बहुत सारी किताबों के हवाले जो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे यह बात सामने आती है कि काजी मोहम्मद ईसा साहब ने कल्लात की पाकिस्तान में शमूलियत के लिए जो शाही जरगा था उसकी मुखालफत की, यानी कल्लात के पाकिस्तान में शामिल होने की मुखालफत करके अंग्रेज़ के एजेंडे का साथ दिया। अंग्रेज़ की यह ख्वाहिश थी कि बलूचिस्तान आज़ाद बलूचिस्तान बने, पाकिस्तान में शामिल ना हो पाए, और इस एजेंडे की वो तकमील नहीं कर पाया था। लेकिन काजी मोहम्मद ईसा साहब ने इस एजेंडे को तकमील तक पहुंचाने के लिए बलूचिस्तान में इंतशार की जो आग लगाई, उसके बड़े मनफी असरात पैदा हुए और इसके हवाले हमें तारीख की किताबों में मिलते हैं। उन किताबों में मिलते हैं जो कि मुख्तलिफ बलोच सरदारों की किताबें थीं, और उन किताबों में मिलते हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च करके अपना मवाद शाये किया है। तो मैं इस किताब में आपको वही हवाले, मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं किताबों के हवाले देने जा रहा हूं, जिससे आपको तारीख का दूसरा रुख में मिलेगा। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का इंटरव्यू सुनने के बाद आपको लगेगा कि फाइज ईसा एक बहुत बड़े पाकिस्तान के तहरीक पाकिस्तान के कारकुन और कायद आज़म के करीबी साथी थे। कायद आज़म के वो करीबी साथी थे, कायद आज़म ने उन पर एतमाद किया था, कायद आज़म ने उनको अहम जिम्मेदारियां दी थीं। लेकिन कायद आज़म की वफात के बाद उन्होंने बलूचिस्तान में क्या आग लगाई, आपको इसका अंदाज़ा होगा। मैं सबसे पहले आपको अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, जो पाकिस्तान के एक बुज़ुर्ग सहाफ़ी हैं, बहुत सी कुतुब उन्होंने लिखी हैं, उनकी किताब से एक पैराग्राफ आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं बाकी लोगों की तरफ आता हूँ। अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब लिखते हैं कि जब मीर जाफ़र खान जमाली, नवाब मोहम्मद खान जोगेज़ई, नसीम हिजाजी, एम मसूद खदरपोश, बलोच और पठान सरदारों को पाकिस्तान के हक में हमवार करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे थे, तो जज्बाती और नरगसियत के मारे, नरगसियत कहते हैं खुद पसंदी का शिकार, यानी मैं हूं और मेरे अलावा कोई नहीं है, नरगसियत के मारे काजी ईसा सदर मुस्लिम लीग की हैसियत से अब्दुस समद अचकज़ई के हाथों में खेलकर कभी सरदारों को रियासत कल्लात और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निकलने की धमकियां देते, कभी नवाब जाफ़र खान जमाली के खिलाफ उकसाते और कभी एजेंट गवर्नर जनरल से दरख्वास्त करते कि वो शाही जरगे से कल्लात के सरदारों को निकाल दें। यानी कल्लात के सरदारों को शाही जरगे से निकाल दें, वो शाही जरगा जिसने कल्लात के पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करना था, निकाल दें। और जो अंग्रेज़ों और कांग्रेस की ख्वाहिश थी, यानी कांग्रेस और अंग्रेज़ों की यही ख्वाहिश थी कि वो इनको निकाल दें। इस बिना पर मीर जाफ़र खान जमाली और इलाके पाकिस्तान के ख्वाहिशमंद दीगर सरदारों ने सारे कज़िये से काजी ईसा को खारिज करके नवाब जोगीज़ई के ज़रिए सरदारों से बराह रास्त रब्ता किया और पाकिस्तान से इलाहा की तरगीब दी। अब ये नवाब जोगीज़ई जो हैं, ये वो सरदार हैं जिनके बेटे जहांगीर खान जोगीज़ई ने फिर एक किताब लिखी थी, और उस किताब में तफसील से काजी ईसा साहब की जो साजिशें थीं उसको बेनकाब किया है। काजी ईसा ने इस मौके पर भी ज़ाती अना की तस्कीन की खातिर यह ऐलान कर दिया कि मुस्लिम लीग ऐसे किसी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेगी जिसमें वोट देने वाले रुज्जत पसंद सरदार होंगे। अगर नवाब जोगेज़ई, मीर जाफ़र खान जमाली, नसीम हिजाजी और एम मसूद शाही जरगे के कोई अरकान को कायल न करते और अब्दुस समद अचकज़ई की साजिश कामयाब रहती, तो शाही जरगा भारत से इलाहा का फैसला करता और अंग्रेज़ 3 जून से कबल इसे बलोच अवाम की ख्वाहिश करार देकर मान लेता। यूं मकबूजा जम्मू कश्मीर की था, हम बलोचिस्तान से भी हार धो बैठते। नवाब जोगेज़ई की किताब में ये तफसीलात मौजूद हैं। ये लिखा है अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने, और वो लिखते हैं कि अगर साजिश कामयाब हो जाती काजी ईसा की, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ना होता, या तो वो भारत का हिस्सा होता जिस तरह से मकबूजा कश्मीर का है, या वो आज़ाद बलूचिस्तान की तरह होता, और अगर आज़ाद बलूचिस्तान होता तो भी भारत का तसल्लुत उसके ऊपर कायम होता। ये अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने काजी ईसा साहब के बारे में अपनी किताब में लिखा है। अब मैं आपको एक मजमून पढ़ के सुनाता हूँ जो कि इरशाद आरिफ साहब ने 8 अप्रैल को लिखा, और ये 92 न्यूज़ में शाये भी हो चुका है, और उन्होंने इस मजमून में हवाला दिया है ज़िया शाहिद साहब की किताब का, और ज़िया शाहिद साहब की किताब जो है वो हवाला दे रही है इन्हीं किताबों का जिसका मैंने पहले जिक्र किया है।
آپ ذرا یہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے والد، وہ ایسا ان کا شاندار کردار نہیں تھا جیسا کہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کے ایک پلان انٹرویو میں دکھایا گیا ہے، جس میں صرف یک طرفہ طور پر ان سے، حالانکہ صحافی عام طور پر کریٹیکل کوسچنز کرتے ہیں، لیکن اس میں صرف قاضی عیسیٰ صاحب کو ایک قائد اعظم کے برابر کا لیڈر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا جی، اب لکھتے ہیں، اب اس مضمون میں دیکھیے، میں ممتاز صحافی، یہ ارشاد عارف صاحب لکھ رہے ہیں، جو کہ 8 اپریل 2021 کو ان کا یہ مضمون شائع ہوا تھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں ممتاز صحافی جناب ضیاء شاہد کی کتاب پاکستان کے خلاف سازش کی برگردانی کر رہا تھا تو بلوچستان کے حوالے سے حیرت انگیز انکشاف پڑھنے کو ملے۔ ہم زندگی بھر قاضی عیسیٰ مرحوم کو تحریک پاکستان کا مرد مجاہد سمجھتے رہے، مگر کتاب میں ان کا عجب رخ کردار سامنے آیا۔ لکھتے ہیں، انگریز بلوچستان کو غیر معمولی اہمیت دیتے تھے اور ان کے عزائم اور خطے میں حد درجہ خطرناک تھے۔ ڈی وائفل کوئٹہ کے پولیٹیکل ایجنٹ تھے اور ان کے تحت حاجی جہانگیر جو نواب جوگیزئی کے صاحبزادے ہیں، اس وقت اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو انہی جو نواب جوگیزئی کے بیٹے تھے، جہانگیر جوگیزئی، انہی کا حوالہ میں نے بھی ابھی آپ کو دیا تھا۔ اس وقت اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ یہ 1946 کا بالکل آغاز تھا۔ ایک دن مسٹر فل نے جہانگیر خان صاحب سے کہا، ہم برما اور لنکا کی طرح بلوچستان کو ایک علیحدہ حیثیت دینا چاہتے ہیں۔ ہم بلوچستان سے اپنی فوجیں ہٹا کر بلوچستان میں لے آئیں گے، ہم ہندوستان سے اپنی فوجیں ہٹا کر بلوچستان میں لے آئیں گے، یہ علاقہ روس کے خلاف ہمارا ایک مضبوط اڈا ہوگا۔ مئی میں کیبنٹ مشن کا اعلان ہوا، اس میں دستور ساز اسمبلی قائم کرنے کا جو منصوبہ پیش ہوا، اس میں بلوچستان کی نمائندگی نہیں دی گئی تھی۔ بعد میں کانگریس اور مسلم لیگ کے شدید اصرار پر ایک رکنی نمائندگی کا اعلان ہوا۔ انگریزوں کی طرف سے یہ پس و پیش واضح مقاصد رکھتی تھی۔ بلوچستان کے ریاستی اور برطانوی علاقوں میں سرداروں کی حیثیت سیاسی جماعتوں سے زیادہ طاقتور تھی۔ ان سرداروں کی بڑی اکثریت مسلم لیگ کی سرگرمیوں، یہ آپ کو بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے تاکہ آپ کو آگے جا کے کہانی سمجھ آ سکے۔ ان سرداروں کی بڑی اکثریت مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی لیتی تھی، لیکن چونکہ مسلم لیگ کی قیادت قاضی عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی اور قاضی عیسیٰ کسی قبیلے کے سردار نہ تھے، اس لیے وہ سردار مسلم لیگ میں شامل ہونے کو تیار نہ ہوئے۔ میر جعفر خان جمالی خاموشی سے مسلم بلوچ سرداروں میں پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے۔ چنانچہ 45 میں سبی دربار کے موقع پر سرداروں کی طرف سے قائد اعظم کی خدمت میں تار بھیجا گیا، جس میں اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا گیا۔ اس طرح ایک اور موقع پر ان سرداروں کی طرف سے ایک وفد قائد اعظم سے ملنے کے لیے دہلی گیا اور انہیں بلوچستان آنے کی دعوت دی۔ شاہی جرگے میں ریاستوں کے سردار بھی شامل تھے، اس میں بلوچوں کی اکثریت تھی۔ عبدالصمد خان اچکزئی یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ بلوچی غلبے کی موجودگی میں کانگریس کے لیے کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے قاضی عیسیٰ کو اپنے ساتھ میں لایا اور ان سے کہا کہ اگر ہم شاہی جرگے سے بلوچی اکثریت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دستور ساز اسمبلی کے انتخاب میں آپ سے تعاون کروں گا۔ اب صرف دستور ساز اسمبلی کے انتخاب میں اپنا تعاون حاصل کرنے کے لیے قاضی عیسیٰ صاحب کو یہ جو ہے وہ آمادہ کیا گیا، قائل کر لیا گیا کہ وہ انگریز ایجنڈے کا ساتھ دیں، اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ اچھا، اب بلوچی اثرات ختم کرنے کا دوسرا فائدہ انہیں یہ نظر آیا کہ اس میں میر جعفر خان جمالی بلوچستان کی سیاست سے بے دخل کر دیے جائیں گے، جو کہ ان کے مخالف تھے۔ اس وقت یہ بات عام طور پر مشہور تھی کہ قاضی عیسیٰ خان کلات سے ملے اور انہیں یہ نکتہ سمجھایا کہ ان کے سرداروں کو برٹش بلوچستان میں کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ یعنی قاضی عیسیٰ خان آف کلات سے مل کر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جو برٹش بلوچستان ہے اس میں دخل اندازی مت کریں۔ چنانچہ خان کلات نے اے جی جی کو ایک درخواست دی جس میں کہا گیا کہ شاہی جرگے میں سے کلات کے سرداروں کو نکال دیا جائے۔ یعنی قاضی عیسیٰ صاحب کی بات مان کر ان کی باتوں میں آ گئے خان آف کلات، اور انہوں نے ایجنٹ گورنر جنرل کو خط بھی لکھ دیا کہ کلات کے سرداروں کو نکال دیا جائے۔ انگریز تو یہ چاہتے ہی تھے، چنانچہ شاہی جرگے میں سے ریاستی سرداروں کو خارج کر دیا گیا۔ اب شاہی جرگے کی تعداد 53 رہ گئی، اس میں 12 میونسپل کمیٹی کے غیر سرکاری ارکان بھی شامل کر لیے گئے۔ اس طرح کل تعداد 65 ہو گئی۔ اس فیصلے کا ان لوگوں پر بہت برا اثر ہوا جو پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے۔
میر جعفر خان جمالی نے بلوچ سرداروں میں پاکستان کے لیے راہ ہموار کر رکھی تھی، مگر اب یہ ساری محنت رائے گاں ہوتی نظر آتی تھی۔ پٹھان قبائل میں ابھی تک کچھ زیادہ کام نہ ہو سکا تھا۔ آخری وقت پہ عبدالصمد خان نے قاضی عیسیٰ کو دغا دیتے ہوئے خود انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیا۔ یہ وقت بلوچستان کے لیے جدوجہد کرنے والوں پر بڑا سخت گزرا۔ میر جمالی بہت پریشان تھے، انہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ ایسے موقع پر پاکستان دوست قوتوں کی نظر نواب جوگی کی طرف تھی۔ وہ کاکڑ قبیلے کے بااثر سردار تھے، لیکن ان کے تعلقات سبھی لوگوں کے ساتھ تھے۔ عبدالصمد خان اچکزئی کا بھی ان پر اچھا خاصا اثر تھا۔ میر جعفر خان جمالی نہایت نازک صورتحال کے پیش نظر خود نواب جوگی کے پاس پہنچے۔ بلوچ اور پٹھان ہونے کی وجہ سے ان میں فاصلے موجود تھے، مگر تصور پاکستان نے انہیں ایک ہی منزل کا راہی بنا دیا تھا۔ یہ دونوں قائدین بڑی دیر تک محو گفتگو رہے۔ گفتگو کے دوران میں طرح طرح کے خطرناک موڑ آئے۔ عبدالصمد خان کی حکمت عملی یہ تھی کہ ایک سے زیادہ سردار کھڑے ہوں تاکہ شاہی جرگے کے ووٹ بڑھ جائیں اور ان کی کامیابی کا راستہ نکل آئے۔ نواب جوگی کے اقرار اور انکار پر بلوچستان کی سیاسی قسمت کا صحیح یا غلط فیصلہ ہونا تھا۔ اس موقع پر حاجی جہانگیر خان نے اپنے والد پر بہت دباؤ ڈالا اور آخرکار میر جمالی، جہانگیر خان اور نسیم حجازی اپنے منصوبے میں کامیاب رہے۔ نواب جوگی نے انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ قاضی عیسیٰ کی شکست یقینی تھی، چنانچہ انہوں نے اعلان کیا کہ مسلم لیگ کسی ایسے انتخاب میں حصہ نہ لے گی جس میں ووٹ دینے والے رجت پسند سردار ہوں گے۔ وہ یہ اعلان کر کے دہلی چلے گئے۔ اپریل 47 میں پریشان کن واقعات کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا۔ قاضی عیسیٰ صرف سال میں ایک بار مسلم لیگ کا جلسہ دھوم دھار سے بلاتے تھے۔ اپریل 47 میں بھی انہوں نے مسلم لیگ کا جلسہ منعقد کیا۔ اس بار خلیق الزمان صاحب کوئٹہ آنے کی دعوت دی گئی۔ میکمون پارک میں جلسہ ہوا۔ قاضی عیسیٰ نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، انگریز یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سردار جو دراصل انگریزوں کے بچے ہیں وہ بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ اچھا، اب یہ سارا مضمون جو ہے یہ ضیاء شاہد صاحب کی کتاب جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے اس میں سے لیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے پاکستان کے خلاف سازشیں، یعنی پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں میں قاضی عیسیٰ صاحب پر انہوں نے پورا مضمون لکھا ہے۔ اب اس کا دوسرا حصہ تھوڑا سا مختصر ہے، یہ تھوڑا لمبا ہو گیا، ویڈیو بھی لمبی ہو گئی ہے، لیکن وہ 48 منٹ کی جو ویڈیو تھی اس کے مقابلے میں تو خیر یہ بہت چھوٹی ہے۔ میں آپ کو اب کنکلیوڈ کرتا ہوں، آخری پیراگراف پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قاضی عیسیٰ صاحب کا کردار تحریک پاکستان میں کس طرح کا رہا ہے۔ اس شعلہ بار تقریر کے بعد قاضی صاحب نے انگریزوں سے اقتدار وصول کرنے کے لیے کمیٹی بھی بنا دی۔ اس کمیٹی کے افراد کچھ نہ پوچھے کیا تھے، انہوں نے پہلے ہی اجلاس میں اپنے تمام اختیارات قاضی عیسیٰ کو سونپ دیے۔ اس طرح قاضی صاحب اپنے آپ کو بلوچستان کا وزیر اعظم تصور کرنے لگے۔ قاضی عیسیٰ کی تقریر نفرت کا دھماکہ ثابت ہوئی۔ دوبارہ سنیے، قاضی عیسیٰ کی تقریر نفرت کا دھماکہ ثابت ہوئی۔ شاہی جرگہ بفر گیا، یعنی وہ شاہی جرگہ جس نے کلات کے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کرنا تھا وہ بفر گیا۔ اس نفسیاتی فضا میں عبدالصمد خان کو کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے روز بڑے بڑے سرداروں سے ملاقاتیں کی اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ہم جناح کے پاس بھی جائیں گے اور نہرو کے پاس بھی، جو ہماری شرائط مان لے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، یعنی ہم جناح کے پاس بھی جائیں گے، نہرو کے پاس بھی جائیں گے، جو ہماری شرائط مان لے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ جناب قاضی عیسیٰ صاحب کی کارستانیوں کا نتیجہ نکل رہا تھا۔ قاضی عیسیٰ کی تقریر سے ریاست کلات میں ایک نئی ذہنی روش چل نکلی۔ موقع پرست عناصر نے بلوچ سرداروں میں یہ فتنہ اٹھایا کہ اگر ریاست کلات نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو ان کی زندگی قاضی عیسیٰ سے وابستہ ہو جائے گی اور قاضی عیسیٰ سرداری نظام کو تہس نہس کر دیں گے، اس لیے آزاد بلوچ ریاست کا قیام ضروری ہے۔ قاضی عیسیٰ نے بگڑتی ہوئی صورتحال کا ذرا احساس نہ کیا، بلکہ ایسے اقدامات شروع کر دیے جن سے آگ اور بھڑک اٹھی۔ انہوں نے سرداروں کے خلاف مہم اور تیز کر دی اور ایک شخص گل محمد خان کی قیادت میں ایک ٹولی کو بلوچ سرداروں کے خلاف تقریریں کرنے کے لیے بلوچی علاقوں میں بھیج دیا۔ گل محمد خان پٹھان تھے، ان کے آنے کی خبر سنی تو بلوچ قبائل غیظ و غضب سے پاگل ہو گئے۔ دراصل قاضی صاحب گل محمد خان کے ذریعے میر جعفر خان جمالی پر کاری ضرب لگانا چاہتے تھے، یعنی ذاتی مفادات کے لیے دیکھیے اب پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ جمالی صاحب اس روز کوئٹہ تھے اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ گل محمد خان ہمارے علاقے میں جا رہے ہیں تو اپنے علاقے نصیر آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ گل محمد خان اس کے ساتھ بلوچی علاقوں سے گزر رہے تھے کہ کسی بلوچ نے گل محمد خان کو گولی مار دی۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے بلوچستان میں پھیل گئی، کوئٹہ میں کوہران مچ گیا۔ قاضی عیسیٰ نے اس موقع پر ایک جلسہ عام کیا اور اس میں دھمکی دی کہ ہم بلوچوں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ یہ بڑا پرآشوب وقت تھا، جذبات بکھرے ہوئے تھے،
تقریروں نے سارے ماحول کو سوگوار اور دلخراش بنا دیا تھا۔ مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ میر جعفر خان جمالی کو فوراً گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ گل محمد خان شہید کے نعرے لگتے رہے، شہر میں مکمل ہڑتال رہی۔ اس قدر ہجوم پہلے کسی جلسے میں نہ دیکھا گیا تھا۔ بلوچستان میں خانہ جنگی کسی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ اس موقع پر نسیم حجازی اور خان عبدالخالق خان کلات سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی رائے میں خان کلات ہی صورتحال پر قابو پا سکتا تھا۔ اگر اس موقع پر وہ خاموش رہتا تو پٹھانوں اور بلوچوں میں جنگ چھڑ جانا بالکل یقینی تھا۔ دوسری طرف اگر حکومت میر جعفر خان جمالی کو گرفتار کر لیتی تو بلوچ قبائل بھڑک اٹھتے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا راستہ بند ہو جاتا۔ خان کلات بلوچوں کو قابو میں رکھ سکتا تھا اور انگریز حکام سے بھی اس کے روابط بہت گہرے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات خان اور کلات کو تازہ ترین صورتحال سے باخبر رکھنے کے لیے گئے۔ کلات وہاں سے 90 میل کی مسافت پر تھا۔ گرمی سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ بھی کلات سے 15 میل کے فاصلے پر تھے کہ ایک کار سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ قاضی عیسیٰ کی کار تھی۔ سنیے گا ذرا، یہ قاضی عیسیٰ کی کار تھی۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ قاضی عیسیٰ تقریب ختم کرتے ہی کلات کے لیے روانہ ہو گئے تھے، یعنی وہ پہلے ہی کلات پہنچ چکے تھے۔ ان کا کلات آنا کئی نئے فتنے جگا سکتا تھا۔ خان عبدالخالق اور نسیم حجازی خان آف کلات سے ملے۔ خان نے وعدہ کیا کہ وہ اسے AGG یعنی ایجنٹ گورنر جنرل سے ابھی ملتے ہیں اور میر جعفر خان جمالی گرفتار نہیں کیے جائیں گے۔ یہ مئی 47 کا آخر تھا۔ حکومت نے جمالی کو گرفتار نہیں کیا، تاہم قاضی عیسیٰ کے خلاف سرداروں میں شدید نفرت پیدا ہو گئی اور پاکستان کے لیے کام کرنا بہت دشوار ہو گیا۔ پاکستان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے والے صورتحال کو خوشگوار بنانے کی کوشش میں مصروف تھے کہ ان پر ایک اور بجلی گری۔ 3 جون کو ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان اور پاکستان کو آزادی دینے کا اصول تسلیم کر لیا۔ اس اعلان میں یہ شک بھی موجود تھی کہ بلوچستان کا فیصلہ شاہی جرگے کے ارکان کریں گے، یعنی پاکستان اور ہندوستان کا فیصلہ تو ہو گیا لیکن بلوچستان کا فیصلہ شاہی جرگے کے ارکان کریں گے۔ یہ انگریزوں کی دوسری بڑی سازش تھی۔ سرحد و سلٹ میں ریفرنڈم ہونا قرار پایا تھا، مگر بلوچستان کو ایسے عالم میں شاہی جرگے کے سپرد کر دیا گیا جب وہ مسلم لیگ سے سخت بدظن تھا۔ یعنی 65 مشتعل ارکان کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان کا نمائندہ بھارت کی دستور ساز اسمبلی میں بیٹھے یا پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں بیٹھے۔ 65 مشتعل ارکان کو یہ فیصلہ کرنا تھا اور ان کو اشتعال کس نے دلایا تھا؟ قاضی عیسیٰ صاحب نے۔ کیسے نازک موقع پر کس قدر بھیانک چیلنج! شاہی جرگے کے بگڑے ہوئے ارکان کو بڑی آسانی سے فریب دیا جا سکتا تھا۔ انگریزوں کے لیے بھی راستہ کھلا تھا اور کانگریس کے لیے بھی نئے حالات سے گھبرا کر قاضی عیسیٰ دہلی چلے گئے۔ 3 جون کے اعلان سے عبدالصمد خان اچکزئی کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا۔ شاہی جرگے کی اس وقت ذہنی کیفیت یہ تھی کہ نمبر 1 بڑی اکثریت قاضی عیسیٰ کی تقریر سے بھرم تھی۔ نمبر 2 شاہی جرگے میں ابھی تک ایسے سردار موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ انگریز کا رخصت ہونا ایک فسانہ ہے، انہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ نمبر 3 ایک طبقہ واضح طور پر پاکستان کے حق میں تھا۔ نمبر 4 چند سردار کلات کے ساتھ اس حد تک وفادار تھے کہ وہ صرف کلات کے بارے میں سوچ سکتے تھے۔ ہندوستان اور بلوچستان کی تقسیم ان کے ذہن میں سماتی ہی نہ تھی۔ نمبر 5 ایک اقلیت ان سرداروں کی بھی تھی جو کانگریس کے پروپیگنڈا سے خاصے متاثر تھے۔ نمبر 6 کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے 12 ارکان میں سے 3 ہندو تھے۔ ان حالات میں کام کرنا بڑا دشوار تھا۔ 29 جون کو شاہی جرگے کے ارکان فیصلہ کرنے والے تھے۔ صرف 26 دن کی مہلت تھی اور واقعات دریائے سندھ کے پرشور طوفان کی طرح تند و تیز تھے۔ ایک لمحہ اہم بھی تھا اور بوجھل بھی تھا، تاہم باہمت لوگوں نے آخری مارکے میں سر کی بازی لگانے کا عزم کیا۔ بالآخر بلوچستان پاکستان کا حصہ کیسے بنا اور میر جعفر خان جمالی، نواب جوگیزئی، نسیم حجازی، مسعود کھدرپوش نے الحاق سے ضمن میں کیا خدمات انجام دیں، یہ طویل داستان ہے۔ بلوچستان آج بھی علاقائی اور عالمی طاقتوں کی جولانگاہ ہے اور علیحدگی پسندوں کے علاوہ قوم پرست ان کھونٹے پر ناچتے پاکستان سے نفرت کا پرچار کرتے ہیں۔ تاہم لسبیلا، کلات اور رجحان جمالی کے سردار آج بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ جناب مضمون شائع کیا گیا، یہ حصہ بنا ہے ضیاء شاہی صاحب کی کتاب کا پاکستان کے خلاف سازشیں، اور اس میں صاف اندازہ ہوتا ہے کہ قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک سازشی ذہن کے آدمی تھے، جو نرگزیت پسند تھے، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے بلوچستان میں ایک آگ لگانا چاہتے تھے، جو ذاتی رنجشوں کی بنیاد پر سیاست کر رہے تھے اور ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ بنے یا انڈیا کے پاس چلا جائے۔ یعنی بلوچستان کی دستور ساز اسمبلی کا ممبر جو ممبر ہے، نمائندہ ہے، وہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں بیٹھے یا بھارت کی، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی۔ تو یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ اگر عبدالقیوم صدیقی صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھ لیتے
کہ جناب آپ کے بارے میں، آپ کے والد صاحب کے بارے میں تاریخ میں یہ بھی کہا گیا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں، تو زیادہ بہتر ہوتا. ہو سکتا ہے وہ اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے کہ نہیں یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، زیاد شاہی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، الطاف حسین قریشی نے جھوٹ بولا ہے، یہ مضامین چھپے ہیں، غلط چھپے ہیں. اگر وہ اس کا جواب دے دیتے تو ہو سکتا ہے وہ کلیریفائی ہوتا ہے، لیکن یہ سوال ہی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا عبدالقیوم صدیقی صاحب نے. اسی وجہ سے میں نے شروع میں اس کو ایک نامکمل اور ادھورا انٹرویو قرار دیا، کیونکہ قاضی عیسیٰ صاحب کی شخصیت کا یہ جو ڈوبیس ایک شیڈ ہے وہ بھی دیکھنا ضروری ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے مخلص تحریک پاکستان کے اتنے مخلص کارکن بھی نہیں تھے جتنا ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے. اور بلوچستان میں جو آگ لگائی گئی اس میں ان کا بھی ایک کردار رہا ہے. باقی بہرحال آپ نے ان کا انٹرویو بھی سنا، آپ نے میری ویڈیو بھی دیکھ لی، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. مزید تاریخ کے ورق کھنگالیے اور فیصلہ کیجئے کہ قاضی عیسیٰ صاحب کا کردار کیسا تھا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.